अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम ख़ान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों अचानक यूट्यूब पे मेरी नज़र पड़ी तो एक शायर हैं इंडिया के, इमरान साहब। तो एक नज़म पढ़ रहे थे, मुझे बहुत अच्छी लगी, बल्कि इतनी अच्छी लगी कि वो नज़म सुनते-सुनते मेरी आँखों से आँसू निकल आए। बुनियादी तौर पे उन्होंने वो नज़म फ़लस्तीन पे लिखी है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान पे भी फिट आता है। मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। उन्होंने पहला मिसरा तो अल्लामा इकबाल की नज़म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उससे लिया है। वो लिखते हैं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। अच्छा, दरमियान में वो कुछ शेर हैं जो मैंने स्किप कर दिए। एक जगह पे वो लिखते हैं, छोटे बच्चों के भी कुछ ख्वाब हुआ करते हैं। उन्होंने तो लिखा है कि दूध हुए बच्चों के भी कुछ ख्वाब हुआ करते हैं, लेकिन मैंने तब्दील कर दिया है कि छोटे बच्चों के भी कुछ ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते कि हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते कि हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फ़कत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। ए खुदा, लश्कर फील जहालत पे उतर आया है, ए खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। तो नाज़रीन, ज़रा इस पे गौर करें तो इसका दूसरा मिसरा जो है ना, छोटे बच्चों के भी कुछ ख्वाब हुआ करते हैं। जब मेरी इस पे नज़र पड़ती है ना, तो मुझे छोटे छोटे बच्चे याद आ जाते हैं। मुझे आबाद फारूक का बेटा याद आ जाता है, मुझे दूसरे लोग याद आ जाते हैं, मुझे अफरीदी साहब के घर से उठने वाले जनाजे याद आ जाते हैं, मुझे तैयबा राजा, सनम जावेद और ख़ास तौर पे हमारी कौम की माँ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा याद आ जाती हैं, साबका गवर्नर पंजाब याद आ जाते हैं। ठीक है, कुछ हुआ होगा, नई मई का सानिया बड़ा खौफनाक सानिया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमें भी दुख है कि हमारे शोधा की तजलील हुई, हमारी अफवाज पाकिस्तान की तहलील हुई, लेकिन साथ साथ ये भी तो है कि जंग करने के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। अगर ये लोग मुलव्वस हैं तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अगर ये लोग मुलव्वस नहीं हैं तो जो लोग मुलव्वस हैं उनको मीनार पाकिस्तान पे, डी चौक पे, बड़े बड़े चौराहों पे फांसी पे लटकाना चाहिए, संसार करना चाहिए। मैं पहला शख्स हूँगा जो अफवाज पाकिस्तान की तौहीन करने वाले किसी शख्स पे पहला पत्थर मैं फेंकूँगा। लेकिन ये कोई जंग नहीं है कि जो बंदा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेता है। आप देख लीजिए, हमारे फ़ियाज़ुल हसन साहब को देख लीजिए, मुसर्रत जमशेद चीमा, हज़ारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। मुझे याद है एक खातून जो रिहा होकर बरतानिया चली गई हैं, खदीजा शाह, जब वो गाड़ी चला रही थी तो उसके छत के ऊपर एक हमारी जो मौजूदा एक लेडी हैं पीटीआई की, नाम मैं भूल जाता हूँ, मुझे नामों में ज़रा मसला है, तो वो सन रूफ खोल के वो ऊपर खड़ी थी और वो नीचे गाड़ी चला रही थी। अच्छा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो तो दूसरे दिन साफ हो गए, इस्तेहकाम पार्टी में शामिल हो गई, लेकिन वो बेचारी 8-9 महीने जेल में रहने के बाद, फिर माफ़ी मांगने के बाद फिर रिहाई हुई, फिर वो चली गई। देखिए, ये बद दुआएं जो होती हैं ना, ये पीछा करती हैं इंसान का। इस वक्त जितने भी ताकतवर लोग बैठे हैं, ये इन्हीं बद दुआएं के साए तले कुछ भी नहीं कर पा रहे, पिनप ही नहीं रहे। फैसला होता है और इसी दुनिया में होता है, ये हम भूल जाते हैं। बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि एक डामाडोल से रहते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, फतवा ना लग जाए। हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि पता नहीं खुदा है नहीं है, सज़ा जज़ा पे यकीन नहीं रखते, लेकिन मेरा ये कामिल यकीन है कि क़यामत भी होगी, जवाब भी देना पड़ेगा, और वहाँ आखिरत में तो देना ही देना है ना, दुनिया में ही जवाब देना पड़ेगा। उसकी ज़िंदा मिसाल आप गुल्लू भट्ट को देख लीजिए, तरस आता है, दिल कटता है कि एक शख्स जिसकी बड़ी बड़ी मूछें, जो डांस कर कर के, नाच के गाड़ियां तोड़ रहा था, आज उसकी पोजीशन ये है कि वो अपने हाथ को जंबिश नहीं देख सकता। इसी को मकाफात अमल कहते हैं। और बेगुनाह की आह सातों आसमानों को चीरते हुए सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचती है। किसी के दिल से निकली हुई एक दर्द भरी आह। इंसान तो इंसान, अगर जानवर भी चीख पड़े ना, जानवर भी शिकायत कर दे,
تو انسان کے سامنے بہت ساری رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری خواتین جیلوں میں ہیں، بہت سارے بچے جیلوں میں ہیں، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو بغیر ماؤں کے رہ رہے ہیں، بہت ساری مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں کہ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو صرف اتنی سی عرض ہے کہ اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ اور یہاں پہ ایک بات بھی ہے کہ کنکر بھی ملے تھے۔ یہ 8 فروری کو کیا ہوا؟ یہ کنکر ہی تو تھے جو رب نے بھیجے تھے۔ اچانک 8 فروری کی صبح ہوتی ہے، 10 بجتے ہیں اور ایک جمع غفیر ایک چل پڑتا ہے، ایک ایسی پارٹی جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ میں خود، آپ یقین کیجئے کہ جب میں خود ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تو مجھے 5 منٹ لگ گئے انتخابی نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ میں نے کون سے انتخابی نشان پہ مہر لگانی ہے۔ جب میرا یہ حال تھا تو جو خواتین ہیں، ان پڑھ ہیں، جو بچے ہیں، چلو بچوں کو تو وہ تو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ایک گھریلو خاتون ہے جو چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے، ایک محدود زندگی گزارتی ہے، ایک سرکل میں رہتی ہے، اس نے نشان کیسے ڈھونڈا ہوگا؟ تو اسے کہتے ہیں خدائی مدد۔ میں سوچا کرتا تھا کہ عمران خان کو اتنا یقین کیوں ہے؟ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا وہ انکار کر دیتا، جب بھی اس سے کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی جاتی تو وہ ریفیوز کر دیتا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتا کہ وہ بیٹھا ہے نا، وہی میرا فیصلہ کرے گا، اور اسی کو ہی توکل کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ کچھ بھی مانگ لیجئے، کچھ بھی کہیے، کچھ بھی فریاد کیجئے، وہ آپ کو دیتا ہے، لیکن دل سے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے کہ یا باری تعالیٰ، میرے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ مجھے آپ سے شرم آتی ہے مانگتے ہوئے۔ تو رب تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، یہ الفاظ ہیں، قرآنی الفاظ ہیں، کہ اے موسیٰ تو اپنی بکری کے لیے چارہ اور اپنے آٹے کے لیے نمک بھی مجھ سے مانگ لیا کر۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا تو اسی بات پہ ایمان تھا، وہ تو ٹکا ہوا تھا کہ میری قوم نکلے گی، میری قوم ووٹ دے گی، مجھے یہاں سے نکالے گی۔ اسے وہاں سے نکلنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بہت کچھ مل گیا ہے کہ میں نے یہاں پہ اس عرصے میں رہ کے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اللہ سے رشتہ جوڑا ہے، اللہ سے تعلق بنایا ہے، ایک دوستی بنائی ہے، مجھے باہر آنے کا کوئی شوق نہیں، لیکن میری قوم اپنا مستقبل سنبھال لے۔ دیکھو دوستو، کتنے دکھ کی بات ہے۔ میں اس وقت نہ پرو پی ٹی آئی ہوں، نہ میں پرو نون لیگ ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں۔ آپ ذرا اپنے سراؤنڈنگ پہ نظر دوڑائیے۔ آپ انڈیا کو دیکھیے، آپ بنگلہ دیش کو دیکھیے، آپ نیپال کو دیکھیے، ملیشیا کو دیکھیے، چائنا کو دیکھیے، جاپان کو دیکھیے، سعودی عرب کے UAE، یہ سارے لوگ ترقی کر گئے ہیں۔ کہ میں نئی نسل کو کہنا چاہتا ہوں، یہ سارے لوگ ہمارے محکوم تھے۔ محکوم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہم سے یہ پیسے لیتے تھے، قرض لیتے تھے، گندم لیتے تھے۔ آپ کو کبھی کسی جاپانی سے ملنے کا اتفاق ہو نا، تو آپ کو سر جھکا کے ملے گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ جاپان میں قحط پڑا تو پاکستان نے ان کے لیے گندم بھجوائی تھی۔ تو اس وقت سے لے کے، یعنی 1956 کی بات ہے، اس وقت سے لے کے اب تک ان لوگوں کو یاد ہے، اور وہ اپنی اگلی جنریشن میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں اگلی جنریشن میں، ان کے نصاب میں شامل ہے کہ ہم پہ ایٹم بم گرے، اس کے بعد ہمارے حالات اتنے ہو گئے کہ ہم درختوں کی چھالیں ابال کے کھانے پہ مجبور ہو گئے، درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے۔ تو یہ پاکستان واحد ملک تھا جس نے ہمیں روٹی دی تھی، کھانا دیا تھا۔ اب جاپان کھائیں اور ہم کھائیں۔ یہ چائنا والے جب پاکستان میں آتے تھے تو ہمارا پیکو والا پلانٹ اور یہ جو ہماری بلڈنگز ہیں، ابھی بھی بلڈنگز ہو گئی، ہماری سڑکیں ہو گئی، ہمارا انفراسٹرکچر دیکھ کے وہ حیران ہوا کرتے تھے۔ ہم نے ڈیم بنائے، یعنی 68 سے 72 تک ہم نے 4 ڈیم بنا دیے۔ انڈیا، یعنی غربت، ہم ان کی غربت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ سعودی عرب میں جب ہمارے قافلے جاتے تھے تو یہاں سے روٹیاں پکوا کے جاتے تھے، مکئی کی روٹیاں، دوسری روٹیاں، کھانا، سوکھا راشن، اور وہ لوگ راستے میں بیٹھ کے انتظار کیا کرتے تھے کہ پاکستان سے قافلے آ رہے ہیں۔
ایران کی یہی حالت تھی، دبئی تو بنایا ہی ہم نے ہے، یہ تو ریگستان تھا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ لوگ ترقی کر گئے ہیں اور ہم لوگ یہ چھوٹا سا خطہ درمیان میں ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارا امریکہ کسی سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ لوگ امریکنز کو زیادہ تر سوشل لائف کا پتہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے دوست ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی غاروں کے دور میں رہ رہے ہیں۔ یعنی مجھے مطلب جیسے میرا لباس دیکھیں گے، مجھ سے بات کریں گے، انگریزی سنیں گے تو وہ مجھے یہ لائٹ کلاس کا ایلیٹ کلاس کا آدمی سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی 90% آبادی پتھر کے دور میں رہ رہی ہے، کیونکہ امریکہ میں یہ پرابلم ہے کہ وہاں پہ ان کو میڈیا سے دور رکھا جاتا ہے، اور ویسے بھی ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے فضولیات کے لیے جیسے ہمارے پاس ہے کہ ہم 8 گھنٹے 10 گھنٹے 14 گھنٹے ہمارا اسکرین ٹائم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دبئی کو دیکھ لیجئے، یہ ریگستان تھا، ڈیزرٹ تھا، ہم نے پیسہ انویسٹ کیا۔ ہماری پی آئی کو دیکھ لیجئے، ایمریٹس ہم نے بنا دی، ان کی فلائی دبئی بنا دی، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں کہ ہم لوگوں نے لوگوں کو سلیکٹ ہی نہیں کیا، لیکن ہماری کوتاہی بھی نہیں ہے، ہم تو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس دفعہ قوم نے صحیح انتخاب کیا، صحیح کیا یا برا انتخاب کیا، میں نہیں جاتا اس چکر میں عمران خان صحیح ہے یا نواز شریف صحیح ہے یا فوج ٹھیک ہے یا کون ٹھیک ہے۔ عوام نے ایک انتخاب کیا، 2/3 اکثریت دی ایک پارٹی کو۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یار یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کو کسی مصیبت سے نکال سکتا ہے، ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا سابقہ ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ اس نے 3 سال کے قلیل عرصے میں اس نے کافی ترقی دکھائی۔ لیکن نہیں، اس دفعہ جو اعتماد ٹوٹا ہے قوم کا، پچھلے 70 سالوں میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اتنا اعتماد کبھی نہیں ٹوٹا تھا۔ لوگ پھر بھی سمجھتے تھے کہ نہیں یار کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، چلو حکومت بنانے کے لیے ہم عمران خان کی بات لے لیتے ہیں۔ 2018 میں کہتے ہیں جی RTS بند ہو گیا۔ میں نے پچھلے 3 سال ہمیشہ یہ کہا ہے کہ RTS بند ہوا تھا عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے، لیکن اس کا فائدہ اپوزیشن اٹھاتی رہی، کیونکہ یہاں پہ اپوزیشن سچ نہیں بولتی، یہ نہیں کہتی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا یہ نہیں کہتی کہ چلو یار آگے چلتے ہیں 5 سال کے بعد عمران خان کو ہم ہرا دیں گے، یہ عمران خان۔ اور یہ حقیقت ہے، جس طرح کا میڈیا نے بیانیہ بنایا تھا 2021 تک، اگر عمران خان کی حکومت رہتی 2023 تک، یعنی 5 سال پورے کرتی، تو شاید آج جو حال نون لیگ کا ہوا ہے یہ حال عمران خان کا ہوتا، کیونکہ وہ بیانیہ اتنا اسٹرانگ بنا چکے تھے، اتنا مضبوط بیانیہ تھا ان کا کہ عمران خان کے پاس اس کا کوئی، عمران خان خود بھی کانفیڈنٹ نہیں تھا۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ جس دن یہ حکومت ٹوٹی ہے میں گھر گیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو دوپہر کو میں نے ٹی وی دیکھا ہے تو مجھے لگا کہ پورا پاکستان باہر نکلا ہوا ہے۔ تو صبر نہیں ہے ہم میں، انتظار نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں آج MPA بنا ہوں اور کل میں منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوں۔ کوئی قانون سازی نہیں ہوتی یہاں پہ۔ کام کیا ہوتا ہے پاکستان کی جمہوریت میں؟ فلاں کو جیل میں ڈال دو، فلاں کو نکال دو، تھانے میں SHO فلانا ہونا چاہیے، تحصیلدار فلاں ہو، پٹواری فلاں ہو، تاکہ لوگ ہمارے ڈیروں پہ آئیں اور یہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جمہوریت کی خوبصورتی تو یہ تھی نا، ترقی تو یہ تھی نا کہ ان وڈیروں پہ، سیاسی وڈیرے ہو گئے یا ہمارے جو بڑے وڈیرے ہیں جیتنے والے یا ہارنے والے، ان کے ڈوروں پہ لوگ نہ جاتے، جیتنے والے کے ڈیرے پہ بھی نہ جاتے۔ لیکن وہاں پہ لوگ کیوں جاتے ہیں کہ جی تھانے میں بچہ پکڑا گیا ہے جی، ڈبل سواری کے چکر میں اس کو چھڑوا دو، فلاں مسئلہ ہے، جج سے کام ہے، اور کام بھی نہیں ہوتے۔ آپ یقین کیجئے 90% کام نہیں ہوتے۔ آپ کو یہ ملیں گے نہیں، جتنے لوگ جیتے ہوئے ہیں نا ان کے نمبر آج اور ہیں، جب یہ الیکشن میں تھے تو کل کو اور ہوں گے۔ میرے اپنے رشتہ دار ہیں، MNA MP ہیں، کبھی بھی نہیں ملیں گے آپ لوگوں کو۔ مجھے خود افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ جائیں گے، انتظار کرتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 10-12 گھنٹے کام کیا ہوگا کہ جی تھانے دار کو فون کرنا ہے، 10-12 گھنٹے کے بعد پتہ چلے گا جی خان صاحب تو دوسرے گیٹ سے نکل گئے ہیں، لاہور میں امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کا مسئلہ ہے۔ بیسیکلی ہمارے ملک میں پروفیشن بن چکا ہے، جیسے پروفیشن ہے نا، جیسے میں بزنس کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں،
کوئی میڈیسن کا کرتا ہے، کوئی پولٹری کا کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. یہ لوگ بھی بزنس کرتے ہیں، ان کا بھی یہ پروفیشن ہے. کوئی خدمت سے کوئی نہیں آتا. کون پاگل ہے جو 50 کروڑ یا 20 کروڑ لگا کے آپ کی خدمت کرے؟ آپ کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے سیلری ہے. ایم این اے کے الیکشن پہ آپ کو پتا ہے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ 40 سے 50 کروڑ روپے. چلو اس دفعہ لوگوں کو نہیں خرچ ہوئے، عمران خان کی وجہ سے خرچ نہیں ہوئے، لیکن خرچ تو ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جب ٹکٹ لیتے ہیں اس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں. پھر جب منسٹری لیتے ہیں وہاں پہ بھی بولیاں لگتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پروفیشن ہے، اور اس پروفیشن کو کس نے توڑنا ہے؟ ہم سب نے توڑنا ہے. اس بار توڑا ہے. یعنی میں پر امید ہوں کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل آ رہی ہے جو 18 کروڑ موبائل فون سمارٹ فون یوز کرتی ہے، 18 کروڑ ہماری قوم، 22 کروڑ کی آبادی میں 18 کروڑ فون استعمال ہوتے ہیں. اور اب تو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے جو چروائے ہوتے ہیں نا، بڑی مزے کی بات آپ کو سناتا ہوں. میں نے ایک چرواہے کو دیکھا، اس کی کمر کے اوپر سولر پلیٹ لگی ہوئی تھی اور ساتھ میں اسمارٹ فون تھا. سارا دن بکریاں چراتا ہے. یعنی اس نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ میرا 10 منٹ کے لیے فون بند ہو جائے. تو افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا قصور ہے یا رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہے کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا. ہمارے بچے مایوس ہیں، کوئی بزنس کے چکر میں ہے. آج کل آپ دیکھیے، اب 100 میں سے 90 بچوں کا آپ انٹرویو کیجئے، آپ کو 100 بچوں میں سے 90 بچے ایسے ملیں گے، 90 بیبیز، وہ یہ کہیں گے جی میں نے آن لائن بزنس کرنا ہے. جی بھئی آن لائن بزنس کیسے کرو گے جب سپورٹ نہیں ہے، جب گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کر رہی، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے. کوئی امیزون کی بات کرتا ہے، کوئی ای بے کی بات کرتا ہے، کوئی فلاں فلاں، پتہ نہیں کون کون سی کمپنی ہیں. اچھا، کوئی لوگ اپنی خدمات بڑے کم پیسوں میں، یعنی آپ سمجھ لیں بھی 0.0001% انکم پہ وہ اپنی جو پروفیشنل سروسز ہیں وہ دوسرے ملکوں میں دے رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی یہاں پہ انوویشن نہیں ہے. یعنی بچے کو اگر یہ کہا جائے کہ یار ہم آپ کو 10 لاکھ دیتے ہیں، 20 لاکھ دیتے ہیں، جی آپ کھاد بنائیں، فلاں فلاں چیز کے لیے آپ کھاد بنائیں، وہ آپ کو بنا دیں گے. لیکن نہیں، چونکہ لوگ مستقبل سے مایوس ہیں، بچوں کا ایجوکیشن میں بھی کوئی کنسر نہیں رہا. صرف اور صرف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس کسی طرح ہمارا فیوچر سیکیور ہو جائے. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہیں آپ اور میں. ٹھیک، آپ اور میں کیوں ہیں؟ کہ ہماری سلیکشن غلط ہوتی رہی ہے پہلے. اب جب آپ لوگوں نے ٹھیک سلیکشن کی ہے تو اب سلیکشن کرنے والوں نے آگے آگے راستے روڑے اٹکانے شروع کر دیے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، یہ جمہوریت ہے ہی ایسی، وقت گزرتا چلا جائے گا، جمہوریت ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. لیکن ہم 70 سال پیچھے رہ گئے. انڈیا ہمارے ساتھ چلا تھا، انڈیا کہیں سے کہیں نکل گیا، دنیا کی 5ویں بڑی معاشی قوت ہے. ہم ایٹم بم لے کے بیٹھیں گے، جی ہم ایٹم بم کو چاٹیں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہمیں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے ریولیوشن کی ضرورت ہے، معاشی ریولیوشن کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں. میں عمران خان کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ جی وہ کہتا ہے جی فلاں چور ہے اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، فلاں نہیں. اگر پاکستان کو بچانا ہے تو پھر عمران خان کو ایک بہت بڑے میثاق جمہوریت کی طرف جانا پڑے گا، قوم کے لیے، قوم کے بچوں کے لیے، ملک کے لیے. ہاں، اگر وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، کورٹس ہیں، لیٹ دم ڈیسائیڈ. آپ ان کے خلاف، اگر آپ کی حکومت آتی ہے، عمران خان کی حکومت آتی ہے یا کسی کی بھی حکومت آتی ہے، اگر کوئی لگتا ہے چور ہے تو چلیں عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں. آپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ ان کے خلاف کیسز بنائیں، ان کو پرسیو کریں، عدلیہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن چور کو پہلے چور کہ یہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی جو کرپشن ہے. اگلے دن میں عمران خان کی ایک سپیچ سن رہا تھا یونائٹڈ نیشنز میں، بڑی اچھی سپیچ ہے، آپ بھی سنیے گا. تو انہوں نے پہلا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ تھا بلین ٹریز کا. اس نے کہا جی دنیا کو نوٹس لینا چاہیے کہ جی اس وقت بلین ٹریز فارمولہ ہم نے اپنے ملک میں اپنایا ہے اور دنیا کو بھی چاہیے کہ درخت لگائے. دوسرا اس نے شکوہ یہ کیا یونائٹڈ نیشن سے، اس نے کہا جی ہم غریب ملک ہیں، پوری دنیا کے بہت سارے غریب ملک ہیں، لیکن وہاں سے پیسہ چوری ہوتا ہے اور آپ کے ملکوں میں آتا ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے، ہم تو اپنی کوشش کر ہی رہے ہیں. اور کہتے ہیں وہ انٹریسیبل ہے.
آپ کے لوگ اتنی ان کو پروفیشنل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ٹریس ہی نہیں کر پاتے کہ وہ پیسہ لے کے باہر کیسے جا رہے ہیں اور آپ لوگ انہیں کیسے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ وہ جو پیسہ ہمارا آ رہا ہے کم از کم اس کو ڈسکریج تو کیجیے. کوئی ایسے سخت قوانین بنائیے کہ ہمارے لوگ کرپشن کر کے اپنا پیسہ یہاں نہ بھیج سکیں. اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے کہ لوگ کرپشن کرتے ہیں. اس میں بڑے بڑے آپ بزنس ٹائکون دیکھ لیجئے، آپ ملک ریاض کو دیکھ لیجئے، آپ شریف فیملی کو دیکھ لیجئے. میں جہانگیر ترین کو بڑا شریف سمجھتا تھا، آپ اس کو دیکھ لیجئے، علیم خان کو دیکھ لیجئے. اب جہانگیر ترین کی بہت بڑی شخصیت تھی، عمران خان سے پیچھے کیوں ہٹا؟ یہ عمران خان نے پیچھے کیوں کیا؟ صرف اس وجہ کہ ان کے مفادات وابستہ تھے. اور شاید ہمیں پتہ ہی نہ چلتا، اگر عمران خان کی حکومت نہ آتی تو شاید ہمیں پتہ نہ چلتا. میں بہت معصوم سمجھتا تھا جہانگیر ترین صاحب کو. اسی طرح علیم خان صاحب ہیں، سنا ہے ہزاروں ایکڑ زمین ان کو دے دی جاتی ہے. ملک ریاض صاحب ہیں، ان کو دے دی جاتی ہے. چھوڑ دیجیے، آپ ان کے نام بھی نہیں لیتے، ہم چھوڑ دیجیے. جو بھی کرپٹ آدمی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس وقت ملک کو آگے چلنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ضرورت ہے. ہم اس چکر میں پھنس گئے ہیں، پی ٹی آئی کے چکر میں، نون لیگ کے چکر میں، پیپلز پارٹی کے چکر میں. ہمارے ملک کے بڑوں کو چاہیے. بڑے کون ہیں؟ ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ہمارے آئی ایس آئی ہے، ہماری دوسری ایجنسی ہیں، ہمارے سیاست دان ہیں. تو ان سے التجا ہے کہ ایک بار تو ملک کو ٹریک پہ چڑھا دیں، انہی لوگوں کو سامنے کر کے. بھلے نواز شریف کو سامنے کر دیں، شہباز شریف کو کر دیں، زرداری کو کر دیں، بلاول کو کر دیں، بھٹو کو کر دیں، کسی کو بھی کر دیں، کسی ایرے گہرے نتو گہرے کو کر دیں، پیچھے سپورٹ کریں تاکہ ہم لوگ کمپیٹ کرنے کے لیے تو کمپیٹ کرنے کے قابل تو ہو سکیں نا. ابھی تو ہم پہ مذاق اڑایا جاتا ہے. انڈیا کے کسی آدمی سے بات کریں وہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے. یو اے ای جیسا ملک، بدو جسے ہم کہتے ہیں، جنہیں کھانے کی تمیز نہیں تھی، وہ ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. ایون کہ ملیشین ہمیں تیسرے درجے کی مخلوق سمجھنے لگتے ہیں. سعودی عرب والے تو ہمیں ویسے ہی غلام سمجھتے ہیں. اور آپ امریکہ اور یورپ کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے نا، وہ تو ہمیں یوں سمجھتے ہیں. امریکہ والے، میں ایک دن اگلے دن ایک بندے کی بات سن کے حیران ہو گیا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. شہر وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چند شہر تو ہوتے ہیں جس میں یہ تو ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، ہر کلچر میں ہوتا ہے کہ بڑے لوگ بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ 90% آبادی ہماری پینے کے پانی سے محروم ہے. اور بات ہے بھی سچ. اس کے سامنے تو میں نے بڑی ڈینگیں ماری کہ ہمارا ملک ایسا ہے ویسا ہے، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس ایٹمی پاور ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں. لیکن اس نے کہا نہیں. اس نے ایک ہی بات کی، اس نے کہا یار تم ووٹ تو چراتے ہو، الیکشن تو چراتے ہو، جیتتا کوئی ہے، سامنے کوئی آتا ہے. یہ کون سا ملک ہو گیا؟ کون سی صدی میں رہ رہے ہو؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. عمران خان اکثر ایک شعر پڑھتا رہتا ہے، میں بھی وہ شعر پڑھ کے ختم کرتا ہوں. عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. دعا کیجئے پاکستان کے لیے، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے، اور دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان تمام لوگ جو ہمارے بڑے ہیں ان کے دلوں میں رحم ڈالے اور ان کے دل پھیر دے. یہ آپس کی دشمنیاں، نفرتیں، انات، تکبر، یہ ختم کر کے صرف اس پاک سرزمین کی طرف دیکھیں جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. اور یہ جنت کا ٹکڑا تو ہے لیکن اس کو گدلا کر دیا گیا ہے. اس کا پانی گدلا، اس کے درخت گدلے، اس کے لوگ گدلے، اس کی ہر چیز، اس کی فضا گدلی. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعا کیجئے مل کے، اجتماعی دعا، کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں کے سائے سے محفوظ رکھے. اور میری ان سے بھی گزارش ہے کہ پلیز، ہم ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گئے ہیں دنیا میں. آپ ذرا غور کیجئے گا کہ صرف پاکستان، سینٹرل ایشیا میں پاکستان واحد ملک ہے جو پیچھے رہ گیا ہے. ادروائز سارے ملک آگے نکل گئے ہیں. اگر ہم 5-7 سال پیچھے رہ گئے تو پھر ہم، میری آج بات نوٹ کر لیجئے، لکھ کے رکھ لیجئے، پھر ہم درختوں کے پتے کھائیں گے، چھالیں ابال کے پئیں گے، اور ہمارے درخت بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے.
اور پھر اذیتناک دردناک موت ہمارا مقدر بنے گی۔ اجازت چاہتا ہوں، کل تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔